देखिए, ये दौर कोई रेगुलेशन का एज सच नहीं है। दुनिया भर में जो मॉडल्स इस वक्त चल रहे हैं, कुछ ओवरसाइट के लिए ज़रूर हुकूमतों का किरदार होता है, लेकिन ना तो बिजनेस में और ना तो मीडिया में बराह रास्त हुकूमतों का कोई किरदार है, क्योंकि रेगुलेशन कंट्रोल जो है इट्स अ नेगेटिव थिंग। जदीद दुनिया में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर डिक्टेटरशिप के साथ एसोसिएट किया जाता है। उसमें मेरा ख्याल है कि ये जो जितने भी कंट्रोल करने की जो कोशिशें हैं, अगर तो ये वो कोशिश है, वो कोई अच्छा शगुन नहीं है बहैसियत मजमूई। उसमें अलबत्ता ये ज़रूर है कि तमाम अखबारी इदारों, मालकान के साथ मिलके, मीडिया के जितने जो टीवी चैनल्स हैं, उनके साथ मिलके इस पे ज़रूर गौर किया जाए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे मबनी ये एक मॉडल होना चाहिए। यानी आपके अगर हुकूक हैं तो आपके कुछ फ़राइज़ भी हैं। और फिर ये कि पाकिस्तान जिस नौइयत के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से शिकार है, चाहे वो हमारे मगरबी सरहद की तरफ है, चाहे मशरकी सरहद की तरफ है, यानी इंडिया और अफ़गानिस्तान, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी फॉल्ट लाइंस पैदा होती हैं। और वो फॉल्ट लाइंस मसलन कमज़ोरियाँ बहुत सारी हैं पाकिस्तान के अंदर, जो फिर बैरूनी क़ुव्वतें एक्सप्लॉइट करती हैं। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हमारे सहाफ़ी जो एंकर्स हैं या लिखने लिखाने वाले हैं, कॉलम निगार हैं, वो थोड़ा सा फिर एक रैशनल बयानिया इख्तियार करें। उसमें ये जो मगरिब की बात सुन के मैं देख रहा था, कुछ हमारे चैनल्स चीख चीख के वो कह रहे थे कि वॉशिंगटन पोस्ट ने ये लिख दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिख दिया। मैं खुद भी CNN के लिए काम करता रहा हूँ, मैं डॉयचे वेले के लिए 25 साल मैंने काम किया, लेकिन मैंने कभी इस तरह का काम नहीं किया कि अखबार ने ये कहा है लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ। बुनियादी काम ये होता है कि आपने अपनी नज़र से क्या देखा, आपका अपना तज्जिया क्या कहते हैं, क्या आप जो बात कर रहे हैं वो प्रोफेशनल मायार पे पूरा उतरते हैं या नहीं। और ये बात जो है, इसमें इसकी अब बहुत कमी हो गई है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो मीडिया के जो इदारे हैं, चाहे वो अखबार हैं, चाहे टीवी चैनल्स हैं या रेडियो चैनल्स हैं, उन्होंने 3-4 रोल्स इकट्ठे उनमें हो गए हैं कि वो सहाफ़ती इदारा भी है, वो पब्लिक रिलेशंस कंपनी भी है और वो लॉबियस्ट भी हैं, साथ साथ एक्टिविज्म भी होता है। तो ये 4 रोल जो हैं वो खलत मलत हो गए हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यानी हक तो है, राइट इदारों का है आज़ादी इजहार, लेकिन उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि किस तरह ये 3-4 रोल जो उन्होंने इख्तियार कर लिए हैं उसको अलग किया जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन इम्तियाज साहब, हमने ये भी तो देखा है ना कि अमेरिका में भी तकरीबन आप देखें, फॉक्स न्यूज है तो वो कोई बात कर रहा है, CNN है तो वो कोई बात कर रहा है। तो ये तो आलमी ट्रेंड नहीं बन गया कि ऑलमोस्ट एवरी मीडिया आउटलेट हैज चोजन अ साइड, पूरी दुनिया में एक नजरिया चूज कर लिया। लेकिन वहां पे इस किस्म की कोई पाबंदियां फिर नहीं हैं। उसमें बिल्कुल वो जिस नज़रिए के वो हामी हैं उसी नज़रिए की बात करते हैं। और दुनिया भर में एक ट्रेंड ये बहरहाल बन गया है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के, फॉक्स न्यूज़ इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, वो रिपब्लिकन पार्टी के बहुत करीब है, लिहाजा वो वही बातें करेगा। उसके ऊपर अब जिस दौरान डोनाल्ड ट्रंप सदर थे, CNN उनके खिलाफ वही काम करता था जो फॉक्स न्यूज़ बराक ओबामा के बारे में करता था, जो फॉक्स न्यूज़ शायद अभी जो बाइडेन के बारे में कर रहा है। लेकिन वहां पे इस तमाम सूरत हाल की वजह से कोई नए कानून की जरूरत महसूस नहीं हुई है, इसलिए कि वो मीडिया बराह रास्त हुकूमत के इश्तिहारों से, हुकूमत की खुशनुदी से आज़ाद हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी भी हैं, सब नहीं कुछ हैं, बड़े बड़े सहाफ़ती इदारे भी हैं। एक तरफ वो आज़ादी की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो हुकूमत से प्लॉट मांग रहे होते हैं कि प्रेस क्लब के लिए हमें प्लॉट चाहिए, फिर वो ग्रांट्स मांग रहे होते हैं हुकूमत से। दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि जो हुक्मरान जमात है उसके खिलाफ जो पार्टी है उससे भी वो फंड्स हासिल करें। ये जो दोगलापन है ये फिर ज़राए इब्लाग में नहीं चलता। बदकिस्मती से बहुत सारे मुल्कों में ये हो गया, आपने भारत में भी देखा होगा
کہ جتنے بڑے انڈسٹریلسٹ گروپ ہیں، چاہے وہ متل ہے، چاہے وہ ٹاٹا اور باٹا ہیں، وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے گن گاتے ہیں. ان کے ساتھ وہ کافی حد تک وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے فنڈنگ کا بہت بڑا ذریعہ یہی انڈسٹری ہے. تو ایک آئیڈیل سچویشن اس وقت کہیں بھی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہمیں مادر پدر آزادی مل جائے آرٹیکل 19A کے تحت پاکستان کے آئین کے، وہ پھر سمجھیں کہ بہت بھولپن کی بات ہے. اچھا، یہاں پر ناظرین میں چاہوں گی کہ اسکرین پر پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیں فواد چودھری صاحب نے آج جو ٹویٹ کی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے، اسی کو لے کر میں چاہوں گی کہ جنرل امجد شعیب صاحب کے پاس میں سوال لے کر جاؤں. اگر آپ ناظرین اپنی اسکرینز پر دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے آج ٹویٹ کی کہ میڈیا، پہلے تو انہوں نے کہا کہ فیک نیوز کو کیسے میڈیا سیٹ کا حق مانا جا سکتا ہے. ہمارے موجودہ میڈیا ماڈل میں عام آدمی، غریب میڈیا کارکن اور پبلک انٹرسٹ تینوں کا تحفظ نہیں. بلیک میلنگ کو اپنا حق قرار دینا اور اشتہار دینا صرف پاکستان میں ہی ممکن ہے، جو کہ فواد چودھری صاحب کے مطابق میڈیا میں اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. زیادہ تر انہوں نے کسی ایک میڈیا گروپ کا نام نہیں لیا، لیکن ایک جنرل جو ٹرینڈ ہے اس کی بات کی. پھر ایک اور ٹویٹ انہوں نے آج کی کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں میڈیا ورکرز کے اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ معاہدے پر عملداری کے لیے میڈیا ٹریبیونلز کو رجوع کرنے کے حق اور فیک نیوز پر جرمانے کی شکوں کے علاوہ مجوزہ قانون میں ہر تبدیلی منظور ہے، لیکن غریب میڈیا کارکنوں کو قانونی داد رسی کا حق دینا ہمارا فرض ہے. تو امجد شعیب صاحب، بیسیکلی جو مجھے ان دو ٹویٹ سے سمجھ آئی ہے اور جو فواد چودھری صاحب نے میڈیا کو بریفنگ بھی دی تھی، اس میں تو یہ سمجھ پائی ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ جو نیا میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہم لا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ جو غریب میڈیا ورکر ہے، اگر اس کو تنخواہ نہیں ملتی یا اگر اس کا کوئی استحصال ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کو نوکری سے نہیں نکالا جانا چاہیے تھا لیکن ناجائز طور پر اس کو نوکری سے فائر کر دیا گیا ہے، اور بھی جو دیگر حقوق جو اس کے نوکری کے کانٹریکٹ میں درج ہیں لیکن بہت سے ادارے ان پر عمل درآمد نہیں کرتے. ایک تو اس چیز پر وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے میڈیا ورکرز کے، اور دوسرا یہ کہ فیک نیوز پر بھلے کوئی صحافی غلط خبر دے یا کوئی ادارہ اگر غلط خبر چلواتا ہے، دونوں کو ہی اس پہ ٹھیک ٹھاک جرمانہ ہونا چاہیے. اور وہ 25 کروڑ روپے تک جرمانے کی بات کرتے ہیں، جو ابھی تک 10 لاکھ ہے میکسیمم. کیسے دیکھتے ہیں آپ، کتنا پریکٹیکل ہے اور کیا یہ کر پائے گی حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ویسے تو امتیاز گل صاحب نے بہت ہی تفصیلی جائزہ لیا اور بہت ساری بڑی زبردست باتیں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی شکل میں حکومتوں نے کچھ کنٹرول رکھا ہوتا ہے اپنے لیے. اور وہ مثال کے طور پہ نیو یارک ٹائمز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر ان کی سٹوریز جو ہیں، اور یہ اوتھینٹک سورسز آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اکثر سٹوریز جو سینسٹیو ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس بھیجتے ہیں، وہاں سے ان کی اپروول آتی ہے، پھر وہ پبلش کرتے ہیں. تو یہ اتنی بھی کوئی آزادی دنیا میں نہیں ہے کہ جو جی چاہے کوئی کرتا رہے. آفٹر آل آپ نے ملک چلانے ہیں اور ذمہ داری جس کے اوپر ہے اس کو آپ اگر ہر وقت نشانہ بنائے رکھیں، تار تار کرتے رہیں، جھوٹ سچ اس پہ ہوتا رہے، تو وہ تو اس طرح تو پھر کام نہیں چل سکتا. جیسے امتیاز ابھی بات کر رہے تھے بڑی درست کہ ہماری تو فالٹ لائنز بہت زیادہ ہیں. ہماری فالٹ لائنز کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ اتنی ایکسپلائٹ ہوتی ہیں. ایک جھوٹ یہاں پاکستان میں میڈیا والا کوئی بولتا ہے تو وہ دوسری سائڈ سے پھر وہ بھارت سے شروع ہوتا ہے اس کا کام، اپنے ملک میں بے شک رک جائے، وہ پھر باقی دنیا میں نہیں رکتا، وہ پھر آگے پھیلایا جاتا ہے دبا کے. تو آج اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. آپ کا ایک دفعہ امیج بگڑ جائے، درستگی کرنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. ایک جھوٹ پھیل جائے، اس کو دوبارہ واپس سمیٹنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جب اس کی وضاحت یا کوئی اس کی سچائی کا کوئی نوٹ پرنٹ میڈیا میں دے دیں یا اس پہ دے دیں الیکٹرانک میڈیا پہ، تو وہ ساروں نے نہ پڑھا ہوتا ہے نہ دیکھا ہوتا ہے، تو جھوٹ چلتا رہتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ذمہ داری کسی کے اوپر ڈالی جائے. پھر یہ بھی کہ یہاں پہ ہر حالت میں سورس نہیں بتائیں گے جی ہم کے سورس کون سا ہے،
بھائی جو نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جن میں کہ ملک کا نقصان ہو سکتا ہے، یا آپ کسی کے ذاتی امیج کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، تو اس کا تو پھر سورس پتہ لگنا چاہیے نا. کوئی تو سورس کے معاملے میں کچھ نہ کچھ کہیں کلیریفیکیشن آ جانی چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم ہر چیز کا سورس نہیں آپ سے مانگیں گے، وہ نہیں ہو سکتا، آپ نہ دیں، لیکن یہ کیٹیگریز ہیں ایک دو جس میں کہ آپ کو بہر صورت سورس دینا ہوگا، تاکہ اگلا یہ جو میڈیا والا جو بھی یہ اس پہ کام کر رہا ہے اسٹوری پہ، وہ پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرے کہ میں نے چونکہ سورس دینا ہے لہٰذا میں چیک اور ری چیک کر لوں. یہ نہ ہو کہ میں کل کو مجھے ہی اس پہ پریشانی اٹھانی پڑے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی تو یہ اتنا مطلب آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول کے اور اس کے بعد کہیں جی مجھے آزادی تھی. تو وہ بڑا نقصان دہ چیز ہے ملک کے لیے بھی اور ویسے بھی. پھر یہ کہ میڈیا میں مثلا میں اخبار دیکھتا ہوں، کوئی یہ ایوننگز نکلتے ہیں شام کو، کچھ اخبارات وغیرہ، لکھنے والے لوگ موجود ہیں، کوئی کسی کی نہ کوالیفیکیشن کا پتہ ہے، نہ اس کے کریڈینشلز کا پتہ ہے، نہ اس کے پیچھے تعلقات کا پتہ ہے کہ کہاں سے وہ انسٹرکشنز لیتا ہے یا خود ہی وہ ایسے کام کر رہا ہے، لیکن وہ سنسنی خیز قسم کی باتیں چلاتا رہتا ہے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ اس کو آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہے. تو یہاں کم از کم کچھ لوگوں کی کچھ سیکورٹی کلیئرنس کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، کچھ ان کے کریڈینشلز کا پتہ ہونا چاہیے، وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکیں کہیں جہاں ان کی پوری سوٹیبلٹی وغیرہ چیک کی جا سکے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم میڈیا کا کچھ اسٹینڈرڈ بھی بلند کرنا چاہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ اگر ہم چاہیں کہ زیادہ پڑھے لکھے زیادہ کریڈیبل لوگ اس میں کام کریں جو پروڈکٹیو کام کر سکیں، جس سے ہمارے میڈیا کی باہر کریڈیبلٹی بہتر ہو، اس کی عزت میں اضافہ ہو، تو اس میں خرابی کیا ہے؟ ہر للو پنجو اگر اس میں گھس جائے گا تو پھر وہ تو اب کیسے اس میڈیا کا تو کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے پھر. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امتیاز نے جو بات کی تھی، امتیاز صاحب نے بڑی زبردست کہ بھی جہاں آپ کے حقوق ہیں فرائض بھی کچھ ہیں. یہاں پہ امتیاز گل صاحب میں جنرل صاحب کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ آپ دونوں کا نقطہ اپنی اپنی جگہ بہت صحیح وزن رکھتا ہے، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں اس بات کو بہت سے اور لوگ بھی اس اپریہنشن کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو خدشہ ہے کہ کل کو کسی کی بھی حکومت آئے یا یہ موجودہ حکومت بھی اگر خلاف جو ان کی مرضی کے خلاف بات ہے، جو ان کی منشا کے خلاف بات ہے، جو اختلاف رائے ہے، اس کو بھی کرب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اس کا بہت اسٹرانگ لائکلیہڈ ہر حکومت میں موجود رہے گا، کیونکہ پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے جب ایسے قوانین نہیں بھی بہت زیادہ سخت تھے، جو اب سخت قوانین لانے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن امتیاز گل صاحب وہیں پر آپ جس طرح CNN کے لیے بھی کام کرتے رہے اور آپ بہت سے اور زبردست اداروں کے لیے کام کرتے رہے، تو یو کیری اے گریٹ ریپوٹیشن ایز ویل. آپ کی ماشاءاللہ ایک زبردست ریپوٹیشن ہے، آپ چاہے حکومت کے حق میں بات کریں یا خلاف بات کریں. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں، جس طرح جنرل صاحب نے بات کی کہ لکھنے والے بھی بہت سے اب نئے بھی ایسے آئے ہیں جو کہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اپنی ریاست کے خلاف پاکستان میں بیٹھ کر پروپیگنڈا کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس سے انسٹرکشن دے رہے ہیں. تو ان کو پھر ریگولیٹ کرنے کا کوئی تو میکینزم حکومت کو بنانا ہوگا نا. ہماری جو مالکان ہیں یہ تو آپ ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کریں گے تو پھر ہی ممکن ہوگا، کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں، بڑے بڑے نامی لوگ ہیں جو دو جگہ دو مختلف ناموں سے لکھتے رہے ہیں. ایک ادارے میں وہ ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو دوسرے ادارے کی نظریات کے سیاسی نظریات کے خلاف ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو ایک قلمی نام جس کو کہتے ہیں سیودونیم سے لکھتے رہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اصل میں یہاں پہ مسئلہ تو اقدار کا بھی ہے نا. ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ جھوٹ بولنا گناہ یا جرم نہیں سمجھا جاتا، ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ لوگوں کی اکثریت چاہے وہ بہن بھائی کیوں نہ ہو ایک دوسرے کی جیب کاٹنے کے لیے کے در پہ ہوتے ہیں. ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ جج ہو، جرنلسٹ ہو، جرنیل ہو، تمام کا مطمع نظر پلاٹوں کی طرف ہوتا ہے. اب اس معاشرے میں آپ کو ریگولیشن کسی نہ کسی حد تک کسی صورت میں چاہیے ہوگی، کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہو گئی ہے، وہ جو اخبار والا یا چینل کا مالک ہے، سیٹ ہے، وہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں تو دیتا نہیں ہے. بڑے ادارے جو ہیں
سوائے ایک دو کے بڑے بڑے ادارے میں چونکہ خود بھی صحافی رہا، وہ بیچارے مجھے بتا دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، جو سپورٹ سٹاف ہوتا ہے، کہ ان کو 2 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، 3 مہینے سے نہیں ملی. وہ آ کے حکومت کے سامنے کہتے ہیں کہ جی آپ قدغن لگا رہے ہیں اظہار رائے کی آزادی پہ، آپ ہم پہ پابندیاں، آپ ہمیں اشتہار نہیں دے رہے ہیں. حالانکہ یہ تمام اخبارات اس بات سے بھرے ہوتے ہیں، ان کے اداریے، ان کے آرٹیکلز، کہ حکومت کو تمام سرکاری اداروں کے لیے جو سبسڈی ہے یہ ختم کرنی چاہیے. یعنی سبسڈی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آپ ان لوگوں کو دیتے ہیں، ان اداروں کو دیتے ہیں جو خسارے میں جا رہے ہیں. لیکن بالکل صحیح. صحافتی ادارے اپنے لیے سبسڈی ضرور مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں سالانہ 20 30 40 50 لاکھ 70 لاکھ کروڑ، بلکہ ایک صاحب مرحوم ہو گئے، ان کا تو سارا جو جرنلسٹک کریئر تھا ان کے ادارے کا، ان کا اپنا، وہ مجھے تھوڑا سا پتا ہے کہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پیسوں پہ چلتا تھا. وہ جہاں جب بھی اسلام آباد آتے تھے تو ہوٹل بھی وہ ٹھہرتے تھے، وزارت اطلاعات کے فنڈز پہ گاڑیاں بھی انہی کی ہوتی تھیں، یا ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی ان کا ہوتا. وہ بیٹھ کے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی میں اپنے حقوق کی بات کرتے تھے. حالانکہ ان کے ادارے نے 6 مہینے لوگوں کو تنخواہیں نہیں دی، بلکہ وہ ان سے ملا ہوا ایک اور ادارہ تھا، ذیلی ادارہ، تو وہ پیسے لے کے سارے دبئی میں پارک کر دیے، اور ملازم ابھی بھی 6 7 7 مہینے کی تنخواہیں ان کو نہیں ملی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ جھوٹ، منافقت، فراڈ پہ مبنی ایک معاشرہ ہے. یہاں کچھ نہ کچھ ریگولیشن شاید ضرور چاہیے ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود کھاتے پیتے بھی رہے، انڈر دا ٹیبل بھی پیسے لیتے رہے جیسے پچھلے ادوار میں ہوتا رہا، اور پھر آپ اپنے اداروں کے لیے آزادی بھی مانگیں. آپ دیکھیے برطانیہ سے یا امریکہ سے آپ موازنہ کرتے ہیں، آپ ہمارے جتنے پروگرام یہاں پہ نشر ہوتے ہیں، ان کی بہت سارا کانٹینٹ آپ برطانیہ میں نہیں دکھا سکتے ہیں، یہ چاہے یہ جتنے بڑے چینل ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ آف کام کے نام سے ایک ادارہ ہے، اور وہاں پہ اگر میری آپ کی کوئی شکایت چلی جاتی ہے، وہ باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور اس انکوائری کے بعد بڑے بڑے جرمانے ہوتے ہیں. ایک چینل کو تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ دیوالیہ کر دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے دوسرے ہمارے چینل کے خلاف یا شخصیت کے خلاف، میر شکیل الرحمان کے خلاف انہوں نے کیمپین چلائی تھی، تو اس کے نتیجے میں وہ دوسرے چینل تقریباً وہاں پہ دیوالیہ ہو گیا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیتے پھریں، لوگوں کو ان کی پگڑیاں اچھالتے پھریں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں اظہار کی آزادی ہے، ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. تو یو ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس بٹوین رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز.